अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शोएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक इंतहाई दिलचस्प इंसान से करवाने जा रहा हूं। वो खुद को एक गडरिया कहते हैं, लेकिन आप ब्रिटिश थिंक टैंक का हिस्सा हैं और उसके साथ साथ आप वर्ल्ड कांग्रेस फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फाउंडर भी हैं। आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। आप 6 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ भी हैं और उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान भी रखते हैं। आप दुनिया के बड़े मारूफ और नामवर ट्रेनर्स के साथ स्टेज भी शेयर कर चुके हैं, जिनमें इंटरनेशनल इंडस्ट्री के बड़े नाम टोनी रॉबिन्स और ब्रायन ट्रेसी भी शामिल हैं। आप 30 से ज़ायद मुल्कों में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी कंडक्ट कर चुके हैं और उसके साथ साथ आपकी मशहूर और मारूफ शख्सियात जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, टोनी रॉबिन्स और ब्रायन ट्रेसी के साथ 1-to-1 मुलाकातें भी हैं। आइए इन मुलाकातों का अहवाल लेते हैं और जानते हैं आरिफ अनीस साहब को। वेलकम टू फाउंडेशन सर। प्लेयर शोएब इमाम साहब। सर, रियली ऑनर टू हैव यू। सर, मैं क्वेश्चन की तरफ आने से पहले थोड़ी सी मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे कि सर, आप ब्रिटिश थिंक टैंक का भी हिस्सा हैं, आप वर्ल्ड कांग्रेस फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उसके भी फाउंडर हैं, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी लॉबी करते हैं, लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और आप 6 से 7 किताबों के लिखने वाले भी हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएँ, जब आपने पाकिस्तान के अंदर सेल्फ हेल्प के लिटरेचर की बुनियाद रखी और किताबें शाया की, शाबाश तुम हो जैसी किताब लिखी, तो सर आपके जो बैक एंड पे है उस पे पीछे मकसद क्या था और जो मकसद आपने हासिल किया उसके पीछे स्पार्क क्या था? वो क्या स्पार्क था जिसने आपको बामकसद ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया? थैंक यू सो मच। आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। तो किताब का नाम था शाबाश तुम कर सकते हो, और शाबाश तुम कर सकते हो के मुसन्निफीन 2 थे, एक मैं और एक कैसर बाज साहब। बाद में फिर उनकी किताब अपनी भी इस नाम से आई और वो बहुत मकबूल हुई। हमने बल्कि पहली किताब जो लिखी मिलके वो थी टिक टिक डॉलर। बाद में उन्होंने फिर इस पर मज़ीद भी लिखा, और ये बल्कि 2000 से भी पहले की बात। उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे, कोई 21-22 साल की उम्र होगी, और तब ये किताब लिखी। किताब क्यों लिखी? किताब इसलिए लिखी कि लगता था कि जो बंदा किताब लिख सकता है तो कुछ भी कर सकता है। किताब लिखना इतना मुश्किल काम लगता था, अगर किताब लिख गए तो फिर तो दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। तो इसी चक्कर में हमने किताब कंस्ट्रक्ट की और वो लिखी गई। आपने बात की कि सेल्फ हेल्प के लिटरेचर के हवाले से, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सर, लिटरेचर पे आने से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो स्पार्क क्या था जो आपको इन सब चीज़ों की तरफ लेकर आया? स्पार्क जो है वो तो फिर, जिस तरह आप कहते हैं कि मैं एक गडरिया हूँ, ठीक हाँ है, वो और बिल्कुल। वहाँ से मैं चाह रहा हूँ अब फिर हमें पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको पहाड़ों पे लिए चलता हूँ। ये है वादी सून्स केसर। वादी सून्स केसर एक पथरीली चट्टानी किस्म की वादी है और ये पंजाब के शुमाल में है। खुशाब से कोई 70 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है उसका। तो उसका एक गांव है अंगा, जो कि सबसे समझें कि तहजीब से 70 किलोमीटर दूर दराज पहाड़ियों पर वहाँ पर वाक़ है। अंगा जो जाना जाता है, बिल्कुल छोटा सा गांव है, लेकिन फिर भी उसका बड़ा नाम है। उसकी रीज़न यह है कि वहाँ अहमद नदीम कासमी साहब पैदा हुए। सही, वो आपके मामू भी हैं? जी बिल्कुल। वो मैं उनके ख़ानदान से हूँ, बल्कि वो वालिद की जानिब से भी और वालिदा दोनों की जानिब से उनके साथ रिश्ता था हमारा। तो और वो एक लेजेंड बने अंगा से उठकर। पूरे बरसगीर में उनका नाम कहते हैं डंका बजता था। तो मैं बिल्कुल गडरिया था वहाँ पे, गडरिया द शेफर्ड। तो इसलिए कि जो मेरे वालिद साहब थे, वैसे तो वो जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, उन्होंने फ़ौज में सर्विस की और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बॉक्सिंग की। उनकी बड़ी शानदार एडवेंचरस किस्म की हिस्ट्री है। लेकिन हमारे ख़ानदान को प्यार था उसमें, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी और एट द सेम टाइम एक बारानी इलाके में ज़रिया माश भी था। तो जिसे कहते हैं आजड़ी, जो बकरियां चराते हैं। तो मैं भी जब 13 साल तक का था जब, तो बकरियां लेके, भेड़ें लेके जाया करता था। जंगल होता है छोटा सा, उसको खुदरी कहते हैं। तो उसके अंदर हम उनको लेके जाया करते थे, जहाँ पर घास वास चरने के बाद वापस आ जाया करती थी। तो एक गडरिया जो था, जब भेड़ बकरी के पीछे भागते भागते गुम हो जाया करती थी, तो दैट वाज द टाइम एक्चुअली व्हेन आई वाज 8, 9, 10 years old
آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ اچھا یہ کیا کہانی ہے, میں کہاں ہوں اور یہ پہاڑی کیا ہے, اور یہ بکری جو بھاگی جا رہی ہے, یا پھر اس کی بارش ہوئی, طوفان آیا, اس کی لاش ملی, یعنی کہ مر جاتی تھیں, منہ زور ریلا کرتا تھا. تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیا ہے کہانی ساری. تو گڈری ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو لاٹ آف ٹائم ٹو تھنک اینڈ آسک کویسچنس. تو میں نے یہ کھوجنا شروع کر دیا کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک ایسی بکری ہے جو کہ گم ہو گئی ہے, جس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ کیا ہے, کدھر سے آئی ہے, کدھر جا رہی ہے, کدھر جا کر رکے گی. تو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ, کویسچننگ مائی سیلف, اور وہاں سے یہ سفر اسٹارٹ ہوا. جب یہ سفر اسٹارٹ ہوا تو ہوا کہ اچھا یہ جو بھی ایگزسٹنس ہے اس کو کم سمجھ تھی, لیکن اس کا کوئی مقصد ہے. تو میں کیوں ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میں کیوں ہوں, سب سے بڑا کویشچن تھا آپ کے پاس. بالکل, جو وائی ہے, کیونکہ آئی بلیو کہ اف یو کین فائنڈ یور وائی تو باقی ساری چیزیں ہاؤ والا پارٹ آسانی سے ہو جاتا ہے. صحیح. سر لٹریچر پہ آ جاتے ہیں, آپ نے سیلف ہیلپ لٹریچر کی بنیاد رکھی, یہاں سے چیزیں شروع جی بالکل, سیلف ہیلپ لٹریچر کی بنیاد ان اے وے کہہ بھی سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے پہلے بھی کام کیا, لیکن زیادہ تر یہ تھا کہ اردو میں چیزیں ٹرانسلیٹ ہوا کرتی تھیں. ڈیل کارنیگی کی سب سے مشہور ترین کتاب میٹھے بول میں جادو ہے, اور گفتگو کریں اور دوست بنائیں, آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی, ابھی بھی چھپتی ہیں, اور یہ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں سارا کچھ یہ سارا لٹریچر پبلش ہوا. اردو میں زیادہ تر یہ تھا کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو جب بھی میں پڑھتا تھا تو کہانی ہوتی تھی کسی امریکن کی, کسی گورے کی, کسی بہرحال غیر ایشین کی. تو مجھے یہ لگا یار ہمارے پاس کوئی کہانی نہیں ہے, یہاں کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا, یہاں کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرتا جس کو آپ ریپیٹ کر سکیں. تو وہ جو کوشش تھی وہ یہ تھا کہ اچھا لیٹس لک اراؤنڈ آور سیلس, اور کوئی ایسی چیز نکالیں جہاں سے ہم اس کو کہانی میں ڈال سکیں. اس میں مجھے ہیلپ یہ ہو گئی کہ میں نے ماسٹرز کیا سائیکالوجی میں, اور اس کے بعد صداقت کلینک اس لاہور میں ہوا کرتا تھا. ڈاکٹر صداقت بڑے معروف معالج ہیں, اور انہوں نے لاکھوں جو ہیں مریض جو ہیں ان کو فائدہ پہنچایا. تو ان کے پاس جب میں گیا تو میں نے دیکھا ان کی لائبریری بھری پڑی تھی, ٹونی رابنس, ٹونی بیوزان, جیک کینفیلڈ, برائن ٹریسی, سارے سیلف ہیلپ لٹریچر. تو جب اس کو پڑھا تو ساتھ ساتھ میں انسپائر ہوا کہ میں اپنے آس پاس دیکھوں, اور وہ پھر ان کتابوں کے اندر کنورٹ ہوا. صحیح. سر آج اگر میں بات کروں کہ آج آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک اپنا نام رکھتے ہیں, اپنی پہچان رکھتے ہیں, بڑے بڑے اسپیکرز جن میں ٹونی رابنس بھی شامل ہیں ان کے ساتھ آپ اسٹیج شیئر کرتے ہیں, تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بڑے بڑے نہیں بلکہ لمبے لمبے اسپیکرس. ٹونی رابنس جب آپ 7.25 فٹ کے آس پاس کے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لمبے لمبے اسپیکرس. میں سب سے پہلی چیز جو سمجھتا ہوں, جو سوچتا ہوں, وہ تو یہ ہے کہ ایک گریٹیٹیوڈ کا احساس ہے. ایک پہاڑوں میں بکریاں چرانے والے بندے کو اگر رب کریم اٹھا کر لندن کے O2 میں یا ایکسل ہال میں لے جاتے ہیں جہاں 10,000 بندے کے سامنے وہ موجود ہے, بل کلنٹن کے ساتھ یا رابنس کے ساتھ, جیک کینفیلڈ کے ساتھ, تو یہ اس کا کرم ہے. اور یہ وہی بندہ ہے جس کی بکری گم ہو گئی اور ابھی تک وہ بکری ڈھونڈ رہا ہے. صحیح. سر خود شناسی کا سفر آپ نے بتایا کس طرح رہا. سر آپ 2011 یا 12 میں آپ ملک سے باہر چلے گئے, آپ نے بیوروکریسی میں کام کیا, آپ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے کام کیا. ملک سے باہر کیوں گئے؟ اچھا, مجھے لگ رہا تھا کہ جو سفر میں نے وہاں سے شروع کیا پہاڑوں سے, مختلف اس کی ڈائمینشن سے, مجھے لگ رہا تھا میں کبھی پڑھ ہی نہیں پاؤں گا, میٹرک مشکل سے کروں گا. جب میٹرک کر لیا تو والد صاحب کا کہنا تھا جی کہ ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا. اب وہ تھا کہ ڈاکٹر بنے گا, لیکن مجھے کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں تھا ڈاکٹر بننے میں. ہوا یہ تھا کہ میں جب ملتان آیا گاؤں سے تو ایک سرکاری لائبریری تھی, گیریجن لائبریری کہتے ہیں اس کو. تو ایسا ہوتا کہ میں صبح نکلتا گھر سے کالج کا کہہ کے اور جا کے لائبریری میں گھس جاتا اور وہاں پہ 8, 10, 12 گھنٹے گزارتا, واپس آ جاتا. تو کالج سمجھیں کہ میں بس کوئی 20-30% گیا. جب رزلٹ آیا تو میں سارے سبجیکٹس میں فیل ہو گیا, ایز اے ہول جس کو کہتے ہیں لکھا ہوا. تو اس میں ہاں اسلامیات والا سبجیکٹ تھا جس میں پاس ہوا. تو وہاں پر میں نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں, اور 2-3 سال میں میرے خیال میں نے کوئی 25,000 سے زیادہ کتابیں پڑھ ڈالیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو میں امتحان میں فیل ہو گیا, دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ کھڑکی روشن دان اندر کھل گیا. جب دوبارہ میں نے ایگزام دیا تو پھر میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا, کیونکہ وہ سارا کچھ جو تھا وہ کتابیں جو تھیں وہ کام آئیں. پھر کر لیا BA کر لیا, ماسٹرز کر لیا. لیکن وہ جو فیلنگ تھی نا کہ اچھا یہ
یہ زندگی یہ اسرار جو ہے یہاں پہ اشفاق احمد ہو گئے, بانو قدسیہ ہو گئیں, چونکہ قاسمی صاحب کے وساطت سے سب تک ایکسس تھی تو سیکھا سب سے سالوں ملاقاتیں ہوئیں. پھر لگتا تھا کہ اچھا یہ لوگ جن کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں, جیک کینفیلڈ اینڈ برائن ٹریسی, تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں, ان کے پاس کون سی پڑیا ہے, ان سے کچھ سیکھتے ہیں. تو مینلی میں جب گیا گوروں کے دیس میں یا پاکستان سے جب باہر گیا تو وہ ایک ہی چیز تھی کہ کوئی ایسی چیز جو وہ ایک ہنگر تھی, تھرسٹ تھا سیکھنے کا. تو مجھے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب پاکستان میں کچھ کر لیا, کچھ سیکھ لیا, تو باہر جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے, اس کو بھی سیکھا جائے. اور اس میں جتنے بھی ورلڈ کلاس نام تھے پھر اللہ نے کرم کیا کہ ان سب سے سیکھا بھی اور ان سب کے ساتھ سکھایا بھی. صحیح. سر اگر ہم مشہور شخصیات کی بات کریں جنہیں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جن کے بارے میں پڑھتے ہیں, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہے, بن کلنٹن ہے, ٹونی روبنس ہے, اور اس کے ساتھ ٹونی بیزون ہے, برائن ٹریسی ہیں, ان سب کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہے, 1-to-1 ملاقات. جی. اچھا, یہ سبھی لوگ جو ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں, مشہور ہیں, دنیا میں اپنے ایک نام پہچان رکھتے ہیں. آپ نے ان میں وہ کیا خاصیتیں دیکھیں یا ان کی وہ کیا پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جنہیں آپ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ اپنے مقام پہ پہنچے؟ بڑا آپ کا ایک زوردار سوال ہے, کیونکہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ براہ راست انہوں نے ملینز اینڈ ہنڈریڈز آف ملینز لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا. برائن ٹریسی نے اب تک میرے خیال میں 30 ملین سے زیادہ لوگوں کو براہ راست بولا ہے ان سے, اور 50-60 سال سے یہ لوگ اس فیلڈ میں. ڈیفینیٹلی. ایک کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہائی پرفارمنس, ہائی افیکٹو لوگ, وہ لوگ جو کہ سب سے پہلے اپنی زندگی بدلتے ہیں, پھر لوگوں کی زندگی بدلتے ہیں. انہیں مشترک ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ یہاں کس لیے ہیں, ٹھیک ہے, دے نو دیئر پرپز, اور وہ اس میں کنفیوز نہیں ہوتے کہ اچھا پتہ نہیں یہ کیا ہے, آسمان کیا ہے, زمین کیا ہے, ہوا کیا ہے. وہ دے آر کلیئر, دے ہیو دیئر وائی. ایٹ دا سیم ٹائم دے نو وائی کے بعد آگے واٹ اور پھر ہاؤ, وہ بھی. اینڈ دا غلطی گنجائش نشتہ, ٹائم اتنا ہی ہے, اس میں یہ جو کچھ کرنا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آرگنائزڈ ہیں, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو وقت ضائع کرتی ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا, چاہے وہ ہیبٹس ڈیولپ کرنا, چاہے وہ ساری چیزیں جو کہ دے ایکچولی ویسٹ یور لائف, وہ نہیں ہیں. دے آر ٹائمڈ اپ, وہ اپنے اس آدرش کے قیدی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ڈیسٹنی ہے, یہ میں نے کر رہا ہوں, تو ناؤ دیٹ شوڈ لیو می. تو ایک ایک چیز نپی تلی ہوئی, ایک ایک چیز میڈ, اور پھر اس میں جو ڈرل ہے, جسے سکسیسفل بندے کی ڈرل کہیں یا ایک لیجنڈ کی ڈرل کہیں, یا وہ لوگ جنہوں نے بہرحال کئی حوالوں سے زندگیاں چینج کی, تاریخ بدلی, تو وہ ایک ڈرل ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. اس میں چاہے وہ سونا ہے, چاہے جاگنا ہے, چاہے کھانا ہے, وہ سب کچھ ایک ڈرل کا حصہ ہے. ڈسپلن, سیلف ڈسپلن میں یہ لوگ کمال کے تھے, اور سب سے زیادہ وہ اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اس کو. یہ چیزیں دیکھیں. اور پھر ایک تھرسٹ کہ آپ کے اندر ہنگر ہے, آپ نے سیکھنا ہے. بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا یہ لوگ اپنے ساتھ کتابوں کی ایک جناب وہ الماری اٹھائے پھر رہے ہیں, بیٹھیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 2 کتابیں ختم کر ڈالیں. وہ اسکل سیکھی ہوئی ہیں, اسپیڈ ریڈنگ جانتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کتاب جو ہے اس کو آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں پڑھ ڈالا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلسل. سر کوئی واقعہ اگر آپ بتانا چاہیں کسی کے ساتھ 1-to-1 ملاقات میں, جس طرح آپ کی یہ کتاب ہے گوروں کے دیس میں, تو اس میں آپ نے بڑے انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیپٹرز کے نام رکھے ہوئے ہیں, جس طرح صوفی بل گیٹس, بابا اسٹیفن آرکوے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کوئی دلچسپ واقعہ یا اس طرح کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کل اس کی تقریبی رونمائی بھی ہے, آپ نے مجھے بتایا. ہاں جی بالکل, یہ گورنر ہاؤس میں سرور چودھری صاحب جو ہیں ان کی زیر صدارت ہو رہی ہے, اور چونکہ گوروں کے دیس ہے, یہ ریفلیکشنز ہیں وہ جو کہ برطانیہ میں رہ کے میں نے سیکھا. کچھ وہاں کے معاشرے سے, کچھ وہاں کی اینکس سے ادھر دیکھا, پھر کچھ ادھر کے اینکس سے ادھر دیکھا. تو بالکل اس میں بل گیٹس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور اسٹیون کووی ایکچولی جب میں گیا تو پہلی ملاقات ان سے ہوئی, بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسٹیون کووی کی جو بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, وہ اس نے بڑا مجھ پہ اثر کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ہیلپ لٹریچر کے اندر دس از ون آف دا موسٹ افیکٹو بک, کیونکہ یہ پاپ سائیکالوجی نہیں ہے, یہ آپ کو گیٹ رچ کوئک اور اس طرف نہیں لے کے جاتی. یہ آپ کو کہتی ہے کہ پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ دیٹ دا ہول تھنگ اسٹارٹس ود یو, اور جو پرائیویٹ سکسیس ہے اس کی بات کرتی ہے, ڈسپلن کی بات کرتی ہے. تو اسٹیون کووی کے حوالے سے دلچسپ بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل انہوں نے لکھی. ان کے بہت سارے بچے تھے. ہی واز ایکچولی
پریکٹسنگ کرسچن. جس طرح پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں, پریکٹسنگ کرسچنز اور بھی کم ہوتے ہیں. تو پریکٹسنگ کرسچن جو ہیں دے ڈونٹ بلیو ان ابارشن اور کنٹرول اور ادر اسٹف. تو ان کے بہت سارے بچے تھے. تو 7 ہیبٹس انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے 8th ہیبٹ بھی. تو اسٹیون کوی کی جو موت ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ وہ یوز ٹو سائیکل اے لاٹ, سائیکل بہت چلایا کرتے تھے. تو سائیکل چلاتے چلاتے ایک دفعہ اپنے علاقے میں ہی جہاں ان کا گھر تھا وہ سائیکل سلپ ہوا اینڈ ہی ہٹ ہز ہیڈ اگینسٹ اے اسٹون. تو اس کے ان کو شاک پہنچا اینڈ ایکچولی ہی پاسڈ اوے ڈیو ٹو دیٹ ریزن. دیٹ واز ون میجر ریزن. تو کسی نے کہا تھا کہ جو 9th ہیبٹ ہے اگر وہ کتاب آتی بازار میں تو اس کا ایک ہی عنوان ہوتا اور وہ ہوتا ویئر یور سائیکل ہیلمٹ. ڈیفینیٹلی. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے, خیر ان سے ملاقات ہونا کوئی باعث فخر بات نہیں ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے اس وقت ملاقات ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ اسپیکرز میں انٹرنیشنل سرکٹ میں ون آف دا ٹاپ اسپیکر رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ انہوں نے دا آرٹ آف ڈیل اور کتابیں لکھی, بیسٹ سیلنگ آتھر تھے ایون بیفور ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ. اب زیادہ مہنگے ہوں گے, تب بھی بہت مہنگے تھے, کوئی $500,000 لے کے کوئی 4 گھنٹے کے لیے بولنا. صحیح. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, صحیح, صدر بننے سے. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے بھی سیکھا. لائک ہر بندہ جو اس کا تو اپنے اندر ایک اور پازیٹیو نیگیٹو سب کچھ ہے موجود. کتاب میں اس حوالے سے بھی ہے. پریزیڈنٹ بل کلنٹن سے بھی سیکھا. بل کلنٹن سے ہاں ایک بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ ہم نے ایک کانفرنس کی تھی لنڈن میں جو کہ انٹرپرنور 2012 کے نام سے. میں نیا گیا تھا وہاں پہ, لیکن اللہ نے کچھ ایسا اسباب بنایا کہ ان کے ساتھ وہ کانفرنس کی. اس میں کوئی 6,000 کے آس پاس CEOs آئے پوری دنیا سے, اس میں شامل ہوئے. تو ایک چیز جو مجھے بڑی پسند آئی, اسی میں ٹونی رابنز بھی موجود تھے. ہم نے ڈنر دیا ہوا تھا. میں بلکہ نہ صرف وہاں پہ آئی واز اے اسپیکر, آئی واز آلسو ایکچولی پارٹ آف, آئی واز دا ون ہو واز ہوسٹنگ اٹ ایز ویل. تو ہم جب بیٹھے اور اس میں ہالی ووڈ کے ٹاپ ایکٹرز بیٹھے تھے. کیون اسپیسی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ تھا. بلکہ ہاں یہ جو پے پال کا فاؤنڈر ہے اور بعد میں ٹیسلا کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ نام ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلون مسک کی بات کر رہا ہوں. مسک جو ہے اس نے بلکہ اس ٹیبل پر سیٹ لینے کے لیے باقاعدہ سفارشیں کرائیں. یعنی کہ دس از ایکچولی سم تھنگ انبلیویبل لگتی ہے. ابھی 2012 میں اس نے یعنی کہ وہ اس ٹیبل پر نہیں تھا جہاں پہ پریزیڈنٹ کلنٹن واز دیئر, کیون اسپیسی واز دیئر جو کہ آسکر ونر ہے. تو اس نے باقاعدہ ہی واز ایٹ اے ڈفرنٹ ٹیبل. تو ایکچولی ہی اپروچ اس تھرو اے سورس, اور تب ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ایلان مسک کون ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہی مینیج ٹو ایکچولی سٹ اوور دیئر. تو وہاں پہ ٹونی رابنز بھی ہی واز آلسو پارٹ آف دیٹ ڈنر. تو ایک کمال کی بات میں نے یہ دیکھی کہ پریزیڈنٹ کلنٹن واز دا ہائی لائٹ. ظاہر ہے امریکن کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پوری زندگی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. صحیح. یعنی کہ پریزیڈنٹ کلنٹن 1992 سے لے کر جو بھی اگلے 8 سال ہی واز دیئر, اور اب تو 20 سال گزر گئے, بٹ ہی اسٹل ایڈریسڈ ایز پریزیڈنٹ کلنٹن. اسے یہ نہیں کہتے پریزیڈنٹ کلنٹن ریٹائرڈ یا فارمر پریزیڈنٹ. وہ ابھی بھی اس کو ان کا جو دی وے دے ایڈریس وہ تھا پریزیڈنٹ کلنٹن. ایون اس سے بھی پرانا پریزیڈنٹ کارٹر, پریزیڈنٹ ریگن. تو ہی واز دا ہائی لائٹ, ہی واز اسپیکنگ. اور اس نے باتوں میں آپ کو پتا ہے کہ کلنٹن ایک اسکینڈل میں گرے اور وہ کافی دیٹ واز امبیرسنگ, اور ایک طرح سے لگا تھا کہ ہی از گون. اور وہ پھر بہت ہی ظاہر ہے ایک آپ جتنے مرضی کامیاب ہوں, امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ہوں, بٹ ہی وینٹ انٹو ڈپریشن, ہی وینٹ انٹو ون آف دا ٹفسٹ ٹائم, جو سب سے تپتا ہوا وقت تھا اس کی زندگی کا. تو کیا ہوا کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی ساٹ ہیلپ فرام رابنس, ٹونی رابنس. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں, اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اس وقت پتہ چلا جب میں نے خود سنا. تو پریزیڈنٹ کلنٹن واز دیئر, ایز میں دیکھتا ہوں یہ ڈائس پڑا ہو سامنے, ہی واز ایڈریسنگ, اور بات کرتے کرتے اس نے اپنا جو بھی بات کرنی تھی اس نے کہا کہ ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر ان دا پریزنس آف سم ون ہو ہیز میڈ اے ڈفرنس ان مائی لائف ایٹ دا موسٹ کریٹیکل جنکچر آف مائی لائف, جو سب سے میری زندگی کا مشکل وقت تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں
یعنی اس بندے کا نام لوں اور آپ اس بندے کو تعظیم کریں, اس کو عزت دیں. اور اس نے کہا کہ ہی سٹنگ اوور دیئر, ٹونی رابنس. اب یہ ایک بڑا شاندار مومنٹ یوں تھا سیکھنے کے حوالے سے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اعتراف کرنا جانتے ہیں, وہ تعظیم دینا جانتے ہیں, وہ آنر کرنا جانتے ہیں. صحیح. اگر ہو دس از سم تھنگ دیٹ, بہت سی چیزیں لیکن کچھ ایسی ہیں. سر بہت اچھا لگا سر یہ تمام باتیں سن کے. سر میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ سر اگر ہم پاکستانی انڈسٹری کو دیکھیں جی تو اور انٹرنیشنل انڈسٹری کو دیکھیں, میں ٹریننگ انڈسٹری کی بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے؟ ہماری انڈسٹری گرو ڈیفینیٹلی کر رہی ہے ابھی, اور خیر اس میں بلکہ میں جہاں بیٹھا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, شاہ صاحب کا بڑا اس میں کردار ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کا میں نام لینا چاہوں گا. میرے جو کو آتھر ہیں جن کے ساتھ میں نے کتابیں لکھیں اور میرے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں کیسر عباس, ان کا نام لینا چاہوں گا. ان سے پہلے پھر اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی ٹریننگ کرایا کرتے تھے, ان کا نام ہے. بلکہ پاکستان میں ٹریننگ کچھ ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں ٹریننگ جو ہے جس کو سیلف ہیلپ کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ وہاں پہ ہوتی ہے. اب اس کی ایک مثال دوں گا. پچھلے اپریل میں لنڈن میں ٹونی رابنس کے ساتھ تھا تو 12,000 بندہ موجود تھا ایک چھت کے نیچے. ٹھیک ہے, 12,000 بندہ ایک چھت کے نیچے 4 دن کے لیے, اور 18 to 20 hours a day. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا اسٹریچ آف دا ٹریننگ. اور ان میں سے ہر بندے نے جو پیسے دیے ہوئے تھے وہ آپ سمجھیں کہ 500 پاؤنڈ سے لے کے 5,000 پاؤنڈ تک, 1 لاکھ ایکویولنٹ لے کر 10 لاکھ تک. 10 لاکھ تک. اور یہ سب بندے اپنی جیب سے پیسے دے کر آئے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان میں جو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, پاکستان میں جہاں پہ بھی میں نے ٹریننگز کرائیں کچھ آپ کہیں گے 5-10% ابھی بدلنا شروع ہوا, لیکن لوگوں کے اندر یہ خیال کہ مجھے اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, یہ کہ میں سب سے ضروری پروڈکٹ ہوں. لوگ گھڑی میں نے پہنتے دیکھے, آج میری چیمبرز میں مختلف ملاقاتیں تھیں تو لوگوں نے 1-1.5 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی. میں بتا تھا اچھا ٹھیک ہے یار یہ اس کی یہ پرائس ہوگی, اور اسی طریقے سے گاڑی میں ماشاء اللہ رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ کیا اس بندے نے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہے 5 لاکھ 20 سال کے اندر؟ انفارچونیٹلی اس کا جواب جو ہے وہ نام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایز جو ہمارے کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں. جو کامیاب لوگ جن کی آپ باتیں کر رہے تھے یہ لوگ تھے جو کہ دے وڈ اسکپ اے میل بٹ بائی اے بک. ٹھیک ہے, سو وہ والا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. کیا آپ اپنے اوپر خرچ کریں, جیب خرچ ہو تو نہیں. آپ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ بوٹ اور یہ کوٹ اور یہ ٹائی اور یہ واچ اور یہ گاڑی میں لوں, اس سے پہلے ادھر یہاں جو کچھ موجود ہے اس سافٹ ویئر کے پہ میں کچھ انویسٹ کروں. ایک تو یہ اینگل ہے. پھر یہ کہ پیڈ ٹریننگ پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے. اس کی ریزن کلچرل بھی ہے. ہم نے صوفیوں سے استادوں سے سیکھا اور وہ سب کچھ فری ہوا کرتا تھا اور کام کی باتیں ہوا کرتی تھیں, دانش کی بات ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک اچھا پیسے دے کر بھی آپ کوئی کام کی بات سیکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا وہ بھی ایک ڈفرینٹ کلچرل مائنڈ سیٹ ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ایک ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ کریج ٹو چینج, کہ آپ نے یہ کر لیا تو یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یو بیکم دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف, آپ اپنے آپ کو بدل سکیں. تو کیا آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو ٹریننگ انڈسٹری ہے یا پاکستان میں جو یہ کلچر ہے وہ زیادہ تر کیا ہوا ہے جی اچھی اچھی باتیں سننا اور سمجھنا کہ یہی اصل میں اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اچھی اچھی باتیں سن لی ہیں. ٹھیک ہے, اٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. تو اچھی بات سن لینا جو ہے نا وہ کوئی اینڈ نہیں ہے. اچھی بات تو آپ کو انسپائر کرنے کے لیے انٹل یو انیکٹ اٹ اینڈ سم تھنگ کمز آؤٹ آف اٹ. تو وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ پاکستانی ٹریننگ انڈسٹری کو ایک ڈیفیکلٹ انڈسٹری بنا. اس میں ہمارے جیسے لوگ جو کہ آفٹر 20 ایئرز آ کے ٹھیک ہے ایک دن کا 5-10 لاکھ کوئی ٹریننگ کا لے لیتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ اچھا یار یہ بھی ریزنیبل ہے. لیکن میں نے خود جو برائن ٹریسی ہیں اس کو پے کیا ہے $75,000 ایک دن کا. ٹھیک ہے, جیک کینفیلڈ کو پے کیا ہے
یعنی کہ آپ سمجھیں 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کے آس پاس ایک دن کا، ٹھیک ہے. اس حوالے سے دیکھیں تو پھر ہم مائلز بیہائنڈ ہیں. آپ نے ٹونی رابنس کی بات کی، £500,000 لیتا ہے ایک دن کا، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس لیول کی بات کریں گے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دین دے چارج بٹ دین دے پروڈیوس ریزلٹس. سر میں ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنی ٹریننگز میں بھی فائر واک کرواتے ہیں لوگوں سے، جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے فائر واک کرواتے ہیں. ایک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے کس طرح جو ہے وہ چلتے ہوئے کونوں پہ تیار ہو جاتا ہے چلنے کے لیے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی شعیب. اس کو میں یوں ریٹریٹ کروں گا کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے. یہ کوشچن میں آپ کی طرف الٹاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان تو اکثر ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم تو سمجھا کہ گھوڑے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتا ہے، ایموشنز ہمیں رن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوش و حواس میں کتنے لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے جو کہ آپ کو ہوش و حواس میں لگے، یعنی کہ جو واقعی ہوش و حواس میں تھے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا یہ ریلیٹ کرتا فیئر سے. فار ایگزامپل 2,500 سے لے کے 5,000 سینٹی گریڈ کے تپتا ہوا ایک میدان تیار ہے، کوئلے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے جوتے اتارو اور اس کے اوپر چھانگ مار دو، گزر جاؤ. اس میں پہلی چیز آپ کے جو ذہن میں آتی ہے، جو کو پکڑتی ہے نا، وہ آپ کو فیئر ہے، ٹھیک ہے. فیئر آپ کو بڑی جگہوں میں پکڑتا ہے. فیئر پکڑتا ہے جب آپ ڈائس پہ جاتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، جب آپ اس کیمرے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ فریز کر جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ریلیشن شپ سے لے کے میں سمجھتا ہوں فیئر از ون آف دا بگیسٹ کلر ان دا ورلڈ. کتنی زندگیاں ہیں جو کہ پیپل couldn't live in fact اسی فیئر کی وجہ سے کہ اس نے ان کی پوری زندگی کو جکڑ کے ان کو زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا. تو جو کوئلے پہ چلنا ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ ایک دس از اے کال ٹو وار، نو فیئر. صحیح، ٹھیک ہے، صحیح. اینڈ وین دے کین ڈو اٹ. اچھا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، آپ کو اس کی پیچھے کی اسٹوری بتا دیتا ہوں کہ وہ کوئلہ اور اس کے پیچھے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے پروگرامڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہیومن اسکن کو برن نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ کوئلہ نہیں ہوتا جو کہ گھر کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف کول ہوتا ہے. اس کی ٹیکنیکلٹیز مزید بھی بتا سکتا ہوں، لیکن مینلی یہ ہے کہ وہ ہیومن اسکن کے لیے برن نہیں ہوتے اف یو ڈونٹ فریز اوور دیئر. اگر فریز ہوگا تو بندہ ادھر ہی ضائع ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو جسٹ رن تھرو دیٹ، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو جب ہم ایک وقت میں، یو کین امیجن کہ 10 ہزار بندہ اس پروسیس میں جو وہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں رابنس کے ساتھ گزرتا ہے، اور وہ سارے پروسیس میں نے دیکھے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم نے خود بھی یہ ڈرل کروائی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے لوگوں کو ایک ان اے وے ہپنوسس کی اسٹیٹ میں ہم لے جاتے ہیں، ان کو ڈرل کراتے ہیں، ان کو چارج کرتے ہیں. تو وہ سب سمجھیں کہ وہ کہیں گے K2 سامنے ہوگا تو اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، تو وہ پھر بھاگتے ہیں اینڈ دین دے. صحیح. سر میرا آخری کویشچن ہوگا آپ سے. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاسم علی شاہ صاحب نے ٹریننگ کو عوامی لیول تک لے کر آئے ہیں. کریکٹ. سر آپ شاہ صاحب کی تعلیمات کو، ان کے لیکچرز کو، آپ نے جس طرح بتایا آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں شاہ صاحب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں شاہ صاحب کا کولیگ بھی ہوں. ظاہر میں ہر اس بندے کا اسٹوڈنٹ ہوں جو کچھ بھی سکھاتا ہے. اس میں دیکھیں کہ شاہ صاحب کو میں بڑا یہ کریڈٹ دیتا ہوں اور بڑی جگہوں میں دے چکا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ سیلف ہیلپ سے لے کے باقی چیزوں کو ہم مشکل بناتے ہیں، ہم چیزوں کو پیکج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاکا دس از دا وے اٹ از ڈن، پر اے تیرے واسطے کم نہیں، اے بہت ہی کوئی بڑی ڈفرنٹ اوکھی قسم کی پوڑی ہے دیٹ آئی انوینٹڈ. سو وی میک تھنگز ڈیفیکلٹ، وی ڈونٹ میک تھنگز ایزی، ٹھیک ہے. شاہ صاحب نے کمال یہ کیا کہ لوگوں کو ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں وہ چیز سمجھائی جو ان کی سمجھ میں آ گئی. اب میں اپنی بھی بات کروں گا کہ میرے جیسے لوگ جو تھے انہوں نے اس چیز کو مشکل بنایا ہوتا کہ یہ جو ہے نا بس جو ہے پرے ہو جاؤ، یہ آپ اس طرح کی انگریزی پہنیں گے، بولیں گے، اس طرح کا سوٹ پہنیں گے، یہ ٹائی لگائیں گے تو پھر یہ بات بنے گی. تو شاہ صاحب نے جو بات تھی وہ اپنے ایک مخصوص لہجے میں، مخصوص ڈکشن کے اندر، ٹھیک ہے، ان لوگوں تک پہنچائی جن کی وہ سمجھ میں آ گئی. اور پھر شاہ صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کی کہ ٹیکنالوجی جو تھی، جو انوویشن تھی، اس کا سہارا لیا. جو واٹس ایپ آیا تو میرے خیال میں شاہ صاحب نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا.
اور واٹس ایپ پہ آپ بھیجیں، ویڈیوز بھیجیں، سانگز بھیجیں، یا پھر آپ کو ایسی چیز بھیجیں جو کوئی پھل جھڑی، کوئی انسائٹ آپ کو دے جائے. تو شاہ صاحب نے یہ دونوں کام بڑے شاندار طریقے سے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سفر میں وہ بڑا ایک مائل سٹون ہے. اور ان کی ماشاءاللہ اس ساری کاوش سے ملینز آف پیپل جو ہیں جن کو فائدہ پہنچا ہے، اور انشاءاللہ ملینز آف پیپل ہیں جو لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جن کو فائدہ مزید پہنچے گا. اور آئی تھنک اٹس ڈن اے گریٹ سروس ٹو دس انٹائر انڈسٹری. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. دوستوں اسی طرح کے دلچسپ انٹرویوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے شیئرنگ اور پروفیشنل وزڈم سیریز. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.